बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान फ़ॉर रमज़ान की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रमज़ान में जैसे कि आपको मालूम है हम कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ हिस्सों का मुताला कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि हम कुरान मजीद पढ़ के अल्लाह ताला की उस नेमत का शुक्र अदा करें जिसका नज़ूल भी इसी महीने हुआ, यानी कुरान मजीद का जो नज़ूल है चूँकि वो इसी महीने में हुआ है और हम रोज़े रख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि तूने कुरान का नाजिल करना इस महीने में शुरू किया। तो आज की जो हिस्सा है वो हज़रत लुक़मान की नसीहत की कंटिन्यूएशन है, जिसका कुछ हिस्सा हमने पहले पढ़ा। और इस पूरी की पूरी इसके पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर आप ये देखेंगे कि हज़रत लुक़मान जो नसीहत कर रहे हैं, जो वो एडवाइस दे रहे हैं, वो ऐसी एडवाइस है, वो एक ऐसी काउंसिल है कि जो इंसान अपने जनरली अपने माहौल में, अपनी इंट्यूशन के अंदर, अपनी शख्सियत के अंदर वो पहले से पाता है। यानी उसका कुछ हिस्सा हुआ है ख़वातीन हज़रात की जिसके बारे में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अखलाकियात जो हैं वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो खारिज से आप पे लाद दी जा रही हैं या खारिज से पहली मरतबा आपको बताया जा रहा है, बल्कि बेसिक मोरालिटी के बारे में कुरान मजीद का नुक्ता नज़र ये है कि इंसान इससे पहले ही से वाकिफ़ है। और आप जैसे कि देखेंगे यहाँ हज़रत लुक़मान कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो बेसिक मोरालिटी से मुतल्लिक़ हैं कि जिनमें असल मकसद ये है कि वो एक याद दहानी कराई जाए, एक रिमाइंड करवाया जाए और ये बताया जाए कि देखिए अल्लाह की तरफ से वो चीज़ें जो आपके अंदर अबदियत की हुई हैं, जो आपके अंदर पहले से मौजूद हैं, उनके बारे में यू हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम, यू हैव टू बी कंटिन्यूसली अवेयर ऑफ देम कि आपने उनको सर अंजाम देना है। और ज़ाहिर है कि रमज़ान का जो महीना है उसका मकसद भी है ख़वातीन हज़रात के इस मौके पे वो आपकी उस सेंसिटिविटी पे इजाफ़ा करें। तो हम आइए उन आयात का मुताला करते हैं जो हज़रत लुक़मान की नसीहत में गुज़िश्ता से पैवस्ता हैं। इसके अल्फाज ये हैं कि या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावात औ फ़िल अर्द यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। यानी इसका मतलब यह है कि ऐ मेरे बेटे, कोई अमल अगर राई के दाने के बराबर भी होगा तो ख्वाह वो किसी घाटी में हो या आसमानों में या ज़मीन में हो, अल्लाह उसको हाजिर कर देगा। बेशक अल्लाह नहायत बारीक बीन है और बाखबर है। ये जो बात ख़वातीन हज़रात यहाँ बताई गई है, ये कुरान मजीद में जगह जगह इसका तज़किरा आता है कि अल्लाह ताला का जो इल्म है वो हर चीज़ पे हावी है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के ज़माने में जो मुशरिकीन थे, जो उस ज़माने में डिसबिलीवर्स थे, उनका एक बड़ा एतराज़ ये होता था कि आखिरत में अगर अल्लाह ताला हम सब की पकड़ करेंगे, हम सब के बारे में अगर वो ये कहेंगे कि हमने आपका जब आपसे जवाबदही लेनी है, तो इतने लाखों करोड़ों अरबों इंसानों का एक एक का अकाउंट रखना, एक एक का हिसाब रखना, और वो भी इस तरह से रखना कि आपने किस मौके पे क्या किया, चाहे खुले हुए किया, चाहे छुपे हुए किया, अलानिया किया, ये कैसे मुमकिन है। सो आप ये देखेंगे कि अल्लाह ताला इस अपनी सिफत का इयादा यानी कुरान मजीद में बार बार करते हैं और हर जगह पे वो कहते हैं कि वह हुआ बिकुल्ल शैइन अलीम, वो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, वो इंसान के इरादों से भी वाकिफ़ हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे भी दोहराया गया ख़वातीन हज़रात, ये कहा गया कि देखिए कोई इंसान का जो अमल है अगर वो राई के बराबर भी हो, यानी अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो राई आपको पता ही है, यानी एक इनसिग्निफिकेंट चीज़ है, उसकी कोई जो क्वांटिफिकेशन अगर आप करें तो वो बहुत मुश्किल है करना उसका। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि देखो मेरे बारे में ये मुतमईन रहो कि मामूली सी मामूली चीज़, इनसिग्निफिकेंट चीज़ जो आपको नज़र आती है वो मेरे इल्म में है, और जब मेरे इल्म में है तो ये याद रखो कि फिर उसके बारे में अगर वो अच्छी होगी या और बुरी होगी उसके हिसाब से उसका बदला लिया जाएगा। रमज़ान के महीने में ख़वातीन हज़रात ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हम सब पे इसलिए बहुत ज़्यादा अयां हो जाती है कि हम अल्लाह ताला के इस इल्म के बारे में कितने मोहतात होते हैं। हमें पता है कि अल्लाह ही हमें देख रहा है। चुनांचे आप देखिए कि इसका तो मौका होता है बहुत दफ़ा कि हम चुपके से रोज़ा अफ्तार कर लें, चुपके से कुछ खा लें, चुपके से पी लें, लेकिन वो क्या चीज़ है जो आपको रोकती है? वो ये चीज़ रोकती है ना कि अल्लाह आपको देख रहा है। खुदावंद ताला की जो एक नज़र है वो आप पे मौजूद है, तो आप छुप के भी नहीं खाते। तो ये असल में इस बात की रिहर्सल है कि आपको असल में इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे होना है कि अल्लाह ताला जो है वो हर वक्त देख रहे हैं। ही इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, ही ऑलवेज नोज़ व्हाट यू आर डूइंग। सो खुदावंद ताला की जो नॉलेज है ये ऑल एम्ब्रेसिंग है। खुदावंद ताला अपनी इस नॉलेज के बारे में ये कहते हैं कि नो वन कैन डिफीट हिम इन दिस नॉलेज, कोई उनसे ज़्यादा नहीं जानता इस मामले में, वो सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं। और इसी वजह से ये मुतनब्बे रहिए
کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کی جو دل کا ارادہ ہے جو کوئی نہیں جان سکتا سوائے انسان کے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں جو ایک پرفیکٹ جسٹس وجود میں آئے گا، جو ایک کامل انصاف وجود میں آئے گا، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انسان کے چھپے اور کھلے تمام ایکشنز کے بارے میں وہ آپ کو متنبع کر دیں گے۔ بلکہ قرآن مجید میں اور مقامات پہ ہے کہ جو مجرمین ہیں، ان کے جو ہاتھ ہیں، ان کے جو پاؤں ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ یہ کام کیا، اور اس گواہی کا پھر وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خواتین حضرات وہ یہ فرماتے ہیں کہ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یعنی یہ ایک ہی لائن میں دیکھیے کتنی نمایاں اور بہت ہی افیکٹو جو نصیحتیں کی گئیں۔ پہلی بات کیا کہی کہ اے میرے بیٹے، نماز کا اہتمام کیجیو، نماز کا اہتمام کیجیو، نیکی کا حکم دیجیو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم پر پہنچے اس پہ صبر کرو، بے شک یہ باتیں عزیمت کے کاموں میں سے ہیں۔ تو دیکھیے حضرت لقمان کی نصیحت کا جو نقطۂ آغاز ہے، جو دین میں بھی ہمارے لیے عمل کے معاملے میں ایک نقطۂ آغاز ہے، وہ ہے نماز۔ یعنی سب سے پہلی چیز خواتین و حضرات جو عمل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل میں نمایاں ہو، وہ اللہ کی نماز ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے خواتین و حضرات کہ جو آپ کا خدا کے ساتھ کنیکشن جوڑتی ہے۔ اٹ اسٹرینگتھنز یور گاڈ کنیکشن۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ اپنے خدا کے ساتھ جڑیں، ملیں۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم خدا سے اس کنیکشن کے بارے میں جانتے یا معلوم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ دیکھیے عبادات کا جو طریقہ ہے جس میں فرد مجھ سے متعلق ہوگا، اس کی تفصیل کیا ہے۔ چنانچہ نماز کے بارے میں خواتین حضرات جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اس کو اگر آپ کو اپنے ینگسٹرز کو سمجھانا ہو خاص طور سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو آئندہ نسلیں ہیں وہ نماز پہ کاربند رہیں، ہمارے اندر بھی جو نماز کا جذبہ ہے وہ کبھی ماند نہ پڑے، وہ کبھی کمزور نہ پڑے۔ تو دیکھیے یہ نماز بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے فیورز کی اکنالجمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں، جو ہمیں بے تحاشا ہم پہ احسانات کیے ہیں، جن کو ہم پچھلے کئی نشستوں سے بار بار دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا اپنا جو وجود ہے وہ ایک میریکل ہے۔ یہ بات کہ آپ کو ایک نارمل طریقے سے سانس آ رہا ہے، دیکھیے وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ۔ آج کووڈ کے زمانے میں دیکھیے دیر آر سو مینی پیپل ہو ڈائی کہ ان کے جو لنگز ہیں دے بیکم کمپریسڈ، اور ان کو کھینچ کے اور زور لگا کے سانس لینا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے یہ سانس ڈرا کرنا جو ایک انوالنٹری عمل ہے، وچ از سم تھنگ دیٹ وی نیور ایون تھنک آف، ان کے بارے میں سوچئے کہ جو سوچ کے سانس لیتے ہیں، جو کھینچ کے سانس لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو اگر ہم صرف ان کا ادراک کر لیں، جب نماز میں کھڑے ہو کے ہم خداوند تعالیٰ کے آگے اکنالج کرتے ہیں کہ تو ہمارا کریٹر ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، تو دینے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں، تیرے فیورز کو ہم اکنالج کرتے ہیں، تو نماز کا جو ایک اورا ہے، اس کا جو ایک پوٹنسی ہے، وہ ہم سب پہ عیاں ہو جاتی ہے۔ اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اللہ تعالیٰ کو اکنالج کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اور اس بات کی طرف بھی ہم مائل ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمارے اپنے جو ایک ہمارے اپنے اندر جو کمزوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کا بھی اعادہ کرتے ہیں کہ اے خداوند تعالیٰ، ہم تیری مخلوق ہیں، ہم سے جو قصور ہو جاتے ہیں تو معاف کرنے والا ہے، تیری شفقت جو ہے وہ ابدی ہے۔ نماز کے بارے میں خواتین حضرات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے جو اسپیکٹس ہیں مختلف، ان میں خاص طور سے جو سمجھنے کی چیز ہے، ان میں سے جو دوسری چیز ہے، ایک بات تو یہی ہے کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے، کہ وہ ہم خدا کے شکر کے طور پہ اس کی فیورز کی اکنالجمنٹ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ جب نماز کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیں، پابندی کو شائع و ضائع کرنا چاہیں خواتین حضرات، تو اس کے اندر اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ نماز اگر آپ آغاز کرتے ہیں تو فرض نماز سے اس کا آغاز کیجیے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ سب سے پہلا وہ سٹیپ ہے۔ فرض اپنے بچوں کی بھی اس کی تلقین کیجیے کہ جو فرض رکعتیں ہیں وہ پڑھیں، نماز میں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ آپ کا دل جو ہے اس میں لگے۔ نماز میں جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی کوشش کیجیے کہ ان صورتوں کو آپ ترجمے سے یاد کریں، اور صورتوں کے اندر ویرائٹی پیدا کیجیے، زیادہ اور یاد کیجیے تاکہ نماز میں آپ کا دل لگے، نماز میں آپ کی توجہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے جو مختلف اسالیب ہیں، قرآن کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کے اندر مختلف سٹائلز ہیں، مختلف مضامین ہیں، تو جتنا آپ کے ذہن میں اور آپ کے حافظے میں قرآن مجید یاد ہوگا تو اس میں آپ اپنی نماز میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کی نماز کے اندر وہ ایک جان پیدا ہو جائے گی۔ اور اس پہ اکتفا نہ کیجیے کہ بچپن میں جو چند صورتیں ہیں آپ نے یاد کر لی تھیں، بلکہ کوشش کیجیے کہ ہر پل آپ کے قرآن مجید کا جو نالج ہے وہ نالج میں بھی اضافہ ہو، اور آپ کے حافظے میں اور صورتیں بھی آئیں تاکہ یو آر ایبل ٹو ریسائٹ دیم۔
اچھا، اس کے بعد دیکھیے جو بات فرمائی گئی ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، ہمیں اپنے ماحول میں اس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھیے اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہے، یونیورسل فیلسی کوئی ہے یا یونیورسل ایول ہے، اسی طرح یونیورسل گڈ ہے، تو اپنی حکمت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنی جو سرکل آف اتھارٹی اس میں رہتے ہوئے، جب آپ کو موقع ملے تو اس کی تلقین کیجئے، اس کو بتائیے، لوگوں کو سمجھائیے، لٹھ نہ ماریے، ڈنڈے نہ ماریے، طنز نہ کیجئے، ٹونٹ نہ کیجئے، بلکہ اگر آپ کوئی غلطی دیکھ رہے ہیں تو بہت پیار سے، بہت محبت سے، یہ ایسے ہی کہ جیسے وہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے، تو جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کریکشن بھی لوگ شفقت سے کریں، تو آپ نے جب کسی کی کریکشن کرنی ہو تو بہت محبت کے ساتھ، بہت شفقت کے ساتھ، بہت موقع کو دیکھ کے، تمہید باندھ کے، یہ بتا کے کہ ہر انسان کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں، اور ان کوالٹیز کے بعد اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو دیٹ از سم تھنگ وچ از مطلب از آلویز دیر، یہ بشری تقاضا ہے. سو یہ حکمت ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ آپ نے نیکی کی تلقین جو کرنی ہے، اچھائی کی تلقین جو کرنی ہے، اور جو برائی سے روکنا ہے اپنے ماحول کے اندر، اٹ مسٹ بی بیسڈ آن اے لاٹ آف وزڈم اینڈ لاٹ آف، یو مسٹ ویٹ فار دی اپرچون ٹائم فار دیٹ. یعنی ہر وقت جو ہے روکنے میں یا تلقین کرنے میں آپ کو جذبہ نہیں دکھانا چاہیے، بیکاز دس از سم تھنگ جو ہم اکثر اس کا شکار ہو جاتے ہیں. نہیں، ویٹ فار دا رائٹ ٹائم اور پھر یہ کریں. اور پھر دیکھیے جو اگلی بات کہی گئی وہ بہت زبردست ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت آپ پہ آئے اس پہ صبر کیجیے. قرآن مجید یہ کہتا ہے، اور قرآن مجید میں جو صبر ہے اس کی جو صحیح انگریزی میں جو ٹرانسلیشن ہے اور اردو میں جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اس کو ہم پرسیویرنس کہتے ہیں، جس کو ہم ثابت قدمی کہتے ہیں. یعنی قرآن مجید کا جو صبر ہے، عربی زبان میں جو صبر ہے، وہ لاچارگی کے مفہوم میں نہیں آتا کہ بس آپ تھک ہار کے کہیں جی اچھا آپ صبر کریں، بلکہ یہاں یہ ہے کہ اسٹیڈ فاسٹ رہیں، مقابلہ کریں. یہ اگر آپ کے کوئی پاس کوئی کلیمٹی آئی ہے، کوئی اگر آپ کو آزمائش آئی ہے، تو اس کو ٹرن اٹ ٹو یور ایڈوانٹیج. اینڈ ہاؤ کین یو ٹرن اٹ ٹو یور ایڈوانٹیج؟ بائی تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ اس کے اندر آئی ایم گوئنگ ٹو پاس تھرو اٹ اینڈ بیکم اے بیٹر پرسن دین بفور، اسٹرانگر پرسن دین بفور، مور پاورفل دین بفور. ایسا ہوتا ہے نا کہ آزمائش آپ کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ بڑھا دیتی ہے. آزمائش آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ خدا کے قریب ہو جائیں. آزمائش بعض دفعہ آپ کو کسی بڑی آزمائش سے بچا لیتی ہے. آزمائش آپ کے لیے ونڈ فال گینز پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے. تو یہ بہت سارا اس کا آپ کے پیچھے فلسفہ ہے، لیکن یہ تبھی ہے کہ آپ اس آزمائش کو آزمائش سمجھتے ہوئے کبھی ڈگ نہیں ڈالیں گے، کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے، بلکہ مقابلہ کریں گے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ مردانہ وار مقابلہ کریں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کریں گے. یو ول ناٹ گیو اپ، ناٹ تھنک کہ ایوری تھنگ ہیز بین لاسٹ، بلکہ یو ول فیس ایڈورسٹی دا وے اٹ شوڈ بی فیسڈ. تو یہ وہ چیز ہے جس کو کہا گیا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. پھر کہا گیا کہ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی یہ ساری جو باتیں ہیں یہ بڑے عزم والے کام ہیں. اور یعنی یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ بہت عزم والے کام ہیں، تو کسی کو نیکی کی تلقین کرنا، کسی کو برائی سے روکنا اور خود پرسیویرنس دکھانا، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یعنی دس از ناٹ ایٹ آل این ایزی ٹاسک، اٹس اے ٹال آرڈر. اور یہ ٹال آرڈر آپ تبھی سر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ میرے رب کا مجھ سے تقاضا ہے کہ میں یہ رویہ اختیار کروں. مجھے اپنے رب کو اگر راضی کرنا ہے، اس کی جو رضا ہے اس کی کوئی سیلفش نہیں ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں، نہیں، اس کی رضا اس میں ہے کہ یہ ہماری بہتری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضی از ناٹ ہز پرسنل رضا اور ناراضی، وہ ہمارے لیے ہے کہ بیکاز ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اٹ از بیڈ فار اس، یا ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اٹ از گڈ فار اس. خدا کو کوئی گین اور لاس نہیں ہو رہا، یہ ہمیں گین اور لاس ہو رہا ہے. آگے دیکھیے جو بڑی عمدہ بات نصیحت کی کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو یہ دوسری بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہمیں جو بتائی گئی کہ غرور کرنا، تکبر کرنا اور اپنے آپ کو بڑا جاننا، یہ بالکل اس کے منافی ہے. خدا بڑا ہے، اسی لیے دیکھیے خدا کا نام متکبر بتایا گیا کہ ہی ہیز اے رائٹ ٹو سے دیٹ آئی ایم دا گریٹسٹ. لیکن ہم اگر اپنے آپ کو تکبر کا شکار کرتے ہیں تو ہم وی آر پوزنگ واٹ وی آر ناٹ. ہمارے اندر جو انسانیت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مخلوق ہونے کا اعتراف کریں. اور یہ جو ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جس کا اولین مصداق ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے کیا اللہ تعالیٰ کے آگے، اور قرآن نے کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور پھر وہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں بچنا ہے. اور سب سے نمایاں چیز جو آپ کو تکبر میں نظر آتی ہے وین یو لک ایٹ اے پرسن، اس کی چال ہے کہ لا تمشی فی الارض مرحا میں یہ کہا گیا کہ اکڑ کے نہ چلو. ایک اور جگہ پہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ تعالیٰ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. ان کے جو گیٹ سے، ان کے چلنے کے انداز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک عاجز بندہ چل رہا ہے.
اور خدا کو اکنالج کرنے والا ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے اندر کسی بھی لحاظ سے، نہ آپ کے ڈریس سے، نہ آپ کی اپیرنس سے، نہ آپ کی گفتگو سے، نہ آپ کی چال ڈھال سے کہیں سے بھی تکبر اور غرور نہیں ٹپکنا چاہیے، کیونکہ یہ عاجزی کا اپوزٹ ہے. اور عاجزی ہے جو انسان کا اصل جوہر ہے، ہیوملٹی ہے جو انسان کا اصل جوہر ہے. پھر دیکھیے آگے یہ کہا گیا کہ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہ کہا گیا کہ اپنی چال میں میان روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے زیادہ مکروہ آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. یعنی چال میں میانہ روی کا مطلب وہی ہے کہ آپ کی چال ایسی ہو کہ جیسے ایک بندہ مومن کی، ایک بندہ عاجز کی چال ہے. اس کو جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس ہو کہ یہ خدا کا بندہ ہے، یہ خدا کو اکنالج کرنے والا بندہ ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا نہیں ہے. اور پھر دیکھیے کہا گیا کہ اپنی جو آواز ہے اس کے اندر، یعنی اسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی آواز کے اندر وہ چیز ظاہر نہ ہو جس سے آپ کے اس غرور کا اظہار ہوتا ہے اور آپ اپنی آواز کو اونچا اور بہت بلند آواز میں بول کے اپنے آپ کو ڈومینیٹ کروانا چاہتے ہیں. بلکہ کہا گیا کہ اپنی آواز جو ہے اس کو پست رکھو. یعنی جیسے چال کو آپ نے عاجزی میں رکھنا ہے، ویسے ہی آپ کی جو گفتگو ہے وہ نرم ہونی چاہیے، وہ اس کے اندر شستگی اور شائستگی ہونی چاہیے، اس کے اندر شیرینی ہونی چاہیے. اس کو سن کے یہ معلوم ہو کہ جیسے کانوں میں رس گھل رہا ہے اور سننے والے کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی باتیں اور سنیں. آپ کرخت آوازیں بولیں گے، جب اونچی آوازیں بولیں گے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے یہ جیسے گدھے کی آواز ہے، یہ اس طرح کی آواز ہے. یعنی یہاں کوئی گدھے کی آواز کی بتعریفی نہیں کی جا رہی ہے ایسے جیسے بعض دفعہ لوگ اس آیت سے سمجھ لیتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جیسے گدھے کی آواز آپ کو ناپسند ہوتی ہے، when you hear the braying of the donkey، مطلب it doesn't sound well on your ears، تو بالکل ایسے ہی کہا گیا کہ آپ جب اس طرح سے اونچا بولتے ہیں تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی گدھا جو ہے وہ آواز نکال رہا ہے. تو گدھے کی آواز تو نیچرلی ویسے ہوتی ہے. تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. تو یہ خواتین حضرات یہاں حضرت لقمان کی نصیحت ختم ہوتی ہے، ہماری گفتگو کا بھی وقت ختم ہوتا ہے. آپ کے سوالات کے لیے میں حاضر ہوں. پہلا سوال جو موصول ہے وہ یہ ہے کہ جی ان ون آف دا سیشنز اباؤٹ آیت بر یو ٹرانسلیٹڈ بر ایز لائلٹی ٹو اللہ، یوزلی اٹ از ٹرانسلیٹڈ ایز اے گڈ ڈیڈ اور نیکی. آر گڈ ڈیڈز اینڈ لائلٹی ٹو اللہ سینونیمس ان فرائی اسکول آف تھاٹ اور از دیئر اینی ڈفرنس؟ لیکن دیکھیے اگر آپ بر کا جو لغوی مفہوم ہے، جو اس کا استعمال مفہوم ہے، اس کو اگر آپ انالائز کریں گے قرآن مجید سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں بر اصل میں لائلٹی، وفاداری کے لیے بولا جا رہا ہے. یہ ہمارے ہاں عام طور سے ایک ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ نیکی. نہیں، نیکی جو ہے وہ اس کا ایک لارجر کانوٹیشن ہے جو یہاں یعنی اس طرح سے مراد نہیں ہے. نیکی کا ایک ایسپیکٹ مراد ہے اور وہ وفاداری ہے. آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو استاذ فراہی نے اس ورڈ کو ایکسپلین کیا ہوا اور یہ بتایا ہوا ہے مختلف ایگزامپلز سے، قرآن مجید سے ہی لے کے، کہ دیکھیے کیسے یہ جو ایگزامپلز ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو بر ہے یہاں یا وفاداری کے مفہوم میں ہے، لائلٹی کے مفہوم میں ہے. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو کین لک اپ. ایک سوال یہ کہ دیر آر یوزلی 2 دعاز given in prayer books to be recited after the Quran recitation in the last rakat of witr prayer. Was it a proven practice of God? Are both of them اور which one of them is authentic؟ پہلی بات تو یہ جی کہ دعائے قنوت ایک یا دو یا تین طرح جس طرح سے بھی ہیں، ان کے بارے میں یہ کوئی اوتھینٹک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس موقع پہ پڑھتے تھے. یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پڑھتے تھے تو اس کو ایک طریقے سے تیسری رکعت میں یا آخری رکعت میں جس میں ہم وطر کرتے ہیں اس کو اس میں ایڈجسٹ کر لیا گیا. لیکن اگر آپ تمام روایات کو جمع کریں تو دس از وی ڈونٹ نو فار شیور کہ وہ کس موقع پہ پڑھتے تھے، لیکن ایک آربیٹری جگہ پہ پلیس کر لیا گیا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو وطر اپنی نیچر میں ایک نفل نماز ہے، یہ ایک ایسی نفل نماز ہے جو آپ پڑھیں گے اس کا بڑا اجر ہے، لیکن بہرحال یہ ہے نفلی نماز. یہ دعائے قنوت جو ہے ظاہر ہے اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو ضرور یاد کریں، ورنہ وطر کی نماز میں آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک نفلی نماز ہے. اور یہ دونوں طرح کی جو دعائے قنوت ہیں ثابت ہیں. البتہ اس میں سے ایک ایسی دعا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کی، جس کو ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں، جس میں انہوں نے ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو کرس کیا ہے، تو اس کو ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ اس کا موقع کب ہے. ظاہر ہے وہ ایک عمومی دعا نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو کیا رزق میں برکت کی دعا کرنا ٹھیک ہوگا؟ جی کیوں نہیں ٹھیک ہوگا، رزق میں برکت کرنے کی دعا ہمیں کرنی چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی، رہنمائی کی، برکت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں ایک نعمت رزق بھی ہے.
تو رزق میں فراوانی، رزق میں بہتری، کیونکہ دیکھیے اگر آپ کی رزق میں بہتری کی آپ دعا کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کے دینے والا جو ہاتھ ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. اس کو کبھی اس طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں کوئی فراوانی پیدا کر رہے ہیں، آپ کو کوئی زیادہ دے رہے ہیں تو شاید اس کے نتیجے میں یہ کوئی بہت زیادہ آزمائش بنے گی، بلکہ اس کو مثبت طور پہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو زیادہ مل رہا ہے تو آپ زیادہ دینے والے بنیں، لیکن زیادہ ملنے اور زیادہ مانگنے کو کوئی غلط نہیں قرار دیا جا سکتا. ایک سوال ہے کہ کیا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ضروری نہیں، کیونکہ میں نے غامدی صاحب کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے دیکھا ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بالکل ثابت ہے، کیوں نہیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ نماز کے بعد جو ہمارے ہاں اجتماعی دعا رائج ہوگی ہاتھ اٹھا کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعا کرتے تھے نماز کے بعد، یعنی جماعت کی نماز میں ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ امام جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور سارے مقتدی ہاتھ اٹھاتے ہیں. اس کا ثبوت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نماز خود ایک دعا ہے، نماز کی آخر میں وہ جگہ رکھ دی گئی ہے کہ جہاں دعا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں، انگریزی میں بھی کر سکتے ہیں، جس زبان میں بھی چاہے کر سکتے ہیں. جب آپ رب جعلنی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ موقع ہے کہ جب آپ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. تو دعا کو تو آپ نے پڑھ لی نماز کے اندر، اب سلام پھیر کے اگر آپ نے مزید دعا کرنی ہے تو آپ کی انفرادی دعا ہے وہ آپ کریں. تو اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی موقع پہ دعا کرنی ہے ہاتھ اٹھا کے تو وہ دعا کی جا سکتی ہے. بارش کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، مغفرت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، یہ سب دعائیں کی جا سکتی ہیں. ایک سوال ہے جی کہ is my understanding correct that sajda during namaz was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam personal choice, he did it at his own and not at Allah's order. نہیں، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. نماز کے بارے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ یہ کوئی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز نہیں شروع ہوئی ہوئی. نماز تو بہت پہلے سے حضرت ابراہیم سے بھی پہلے سے پڑھی جا رہی ہے، اور معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ تو انبیاء کی پریکٹس رہی ہے. all the prophets of God have prayed. اور قرآن مجید میں تو حضرت موسیٰ کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، حضرت ابراہیم کے حوالے سے، ان سے بھی پہلے حضرت شعیب کے حوالے سے سب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور نماز اسی طرح پڑھتے تھے. اس میں سجدہ بھی تھا، اس میں سب چیزیں تھیں. صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا اضافہ کیا گیا نماز کے اندر، وہ ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ اس زمانے میں دوسرے کلمات ہوں گے. لیکن نماز کے بارے میں، رکوع اور سجود کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ ویسے ہی ہے. بلکہ ایک روایت میں حضرت جبریل یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی، پچھلے انبیاء کو بھی بالکل ویسے ہی انہی وقتوں میں سکھائی، انہی 5 وقتوں میں. تو نماز کا یہ 5 وقتہ ادا کیا جانا، دس از ناٹ سم تھنگ وچ دا پروفٹ اسٹارٹیڈ، دس از سم تھنگ وچ اینڈیڈ آن ہم ایز دا لاسٹ پروفٹ. ادروائز یہ سارے پروفٹس کریں، اور سجدہ ہو یا رکوع ہو یا سجود ہو یا کچھ بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نماز ہے. ایک سوال ہے جی کہ از اٹ اوکے ٹو ٹیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیم ود لبیک جب بھی ہم حج پہ کہتے ہیں اللہم لبیک؟ نہیں، لبیک تو جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو لبیک وہاں پہ ایک واجب ذکر ہے جو آپ بیت اللہ کو دیکھ کے کرتے ہیں. وہ تو ایک آپ یوں سمجھیے کہ وہاں کا شعار ہے. تو اس میں جب آپ اس کو الگ سے کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ لبیک، تو یہ ایک اعتباری مفہوم ہے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. مطلب ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے، دو اٹس ناٹ ویری اپروپریٹ کہ اس موقع پہ لکھا جائے، لیکن بہرحال اس پہ اعتراض تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی بالکل غلط ہے. لیکن جو اصطلاح میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لبیک کہنا ہے، وہ تو وہی ہے جو آپ بیت اللہ کو دیکھ کے کہتے ہیں. What other aspects may be included in صبر besides perseverance؟ perseverance کوئی معمولی چیز ہے؟ دیکھیے جی، اگر آپ perseverance کو سمجھ جائیں تو اس سے بڑی کیا چیز ہے، یعنی ایوری ایلیمنٹ از انکلوڈیڈ ایز اے ریزلٹ. پرسیویرنس کا کیا مطلب ہے؟ پرسیویرنس کا مطلب ہے کہ آپ یو آر ناٹ باگ ڈاؤن بائی اینی کلیمٹی اور اینی ایڈورسٹی دیٹ اسٹرائکس یو فیس اٹ ان دی آئی. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش آئی ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا قرآن مجید جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اللہ کے اذن سے آتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے، یعنی حالات ایسے پیدا کرتا ہے کہ وہ آئیں، وہ خود نہیں آتی. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دیتا ہے، اور اس ہمت کو ہی اصل میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں ٹیسٹ کریں. تو دیکھیے یہ ایک اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس دنیا کو خداوند تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. آل آف us are being tested. تو اس ٹیسٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہارڈ شپس اور کلیمٹیز ہمیں بھیجتے ہیں، اور اس میں ہمارا رویہ چیک کرتے ہیں کہ ہاؤ وی بیہیو. اگر ہمارا رویہ اس میں ٹھیک ہوتا ہے تو وی ایکچولی پاس تھرو دیٹ ٹیسٹ. تو وہ رویہ ٹھیک ہونے کی ضمانت اس پہ ہے کہ وہ پرسیویئر. یہ جس طرح ہمارے بہت سارے جو
وائز لوگ ہیں، بہت سارے وزڈم، دوز پیپل بلیسڈ ود وزڈم، یہ بڑی خوبصورت بات میں نے سنی ہے ان کو کہتے ہوئے کہ دیکھیے یو میک فرینڈز ود یور پرابلمس، یعنی آپ اپنی مصیبتوں سے دوستی کر لیں. بڑی عجیب سی بات ہے نا. نہیں، دوستی آپ کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یو کم آؤٹ آف دا اسٹیٹ آف ڈینائل. ہم اکثر جب کوئی کسی پریشانی میں ہوتے ہیں نا، ابھی ہم رجسٹر نہیں کرتے کہ پریشانی آ گئی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں 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 ابھی تو ہی چلے گی، اور آپ اس میں ہوتے ہیں کیوں آئی. نہیں، فوراً اپنے آپ کو پہلے تو دیٹ اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل آئیں. پھر یہ دیکھیے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بلیسنگ ان ڈسگائز لے کے آئی ہے. بس آپ کو وہ تلاش کرنا ہے تھوڑا سا، اور خدا پہ ٹرسٹ کرنا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیے بہت ساری پریشانیاں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے بچا لیا ہوا ہے، تو ان کا شکر ادا کرنا ہے کہ بہت ساری پریشانیوں میں اگر مجھے مبتلا کیا گیا ہے تو ہزاروں پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی ہوئی ہے. اور پھر یہ بات کہ ان پریشانیوں کے نتیجے میں یو یوز دیم ٹو بیکم اے بیٹر پرسن، کیونکہ آپ کے اندر جو ریزیلینس ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. آپ کے اندر جو ایک اندر کی جو وائبرنسی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. ہر آزمائش، جیسے آپ دیکھیے نا کہ سونا جب آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن جاتا ہے، تو بالکل ویسے ہی جب انسان آزمائش سے گزرتا ہے تو ہی اور شی بیکمز اے بیٹر پرسن. تو دس از لائک اے بلیسنگ ان ڈسگائز. تو اس وجہ سے اگر آپ یہ سارا اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ پرسیویرنس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے پرسیویرنس کو معمولی نہ سمجھیے، اس کے نتیجے میں یو ول اچیو ایوری تھنگ. سوال یہ جی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ڈیورنگ سورہ فاتحہ آئی فیل لائک میکنگ دعا آفٹر ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی بالکل آپ دعا کر سکتے ہیں. یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ ایک پاز لے کے آپ ظاہر ہے کہ جو آپ کے ذہن میں دعا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خود ایک سورہ فاتحہ بیسکلی اگر آپ سمجھیں تو یہ اپنی نیچر میں خود ایک دعا ہے. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری مدد مانگتے ہیں، تو یہ مدد اصل میں ایک جنرل ورڈ ہے. اس وجہ سے وہ ورڈ کے اندر بھی یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ وہ مدد جو ہے ہماری، وہ ہر معاملے میں ہو، وہ ہر طرح سے ہو، وہ ہر لحاظ سے ہو. اس کے بعد لکھا ہوا جی کہ the word صبر when used in the Quran, it is not in the context of patience, is it in the context of perseverance always. جی بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی بعض جگہوں پہ ایسا ہوا ہے، لیکن بیشتر قرآن مجید میں صبر جو ہے وہ اسی مفہوم میں آتا ہے کہ آپ پرسیورنس، اسٹیڈ فاسٹنس، اور اسے کہتے ہیں نا کہ مقابلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمارے اردو زبان میں جو صبر ہے وہ ہوتا ہے ایک لاچارگی کے مفہوم ہے. اچھا جی بس ٹھیک ہے، اب آپ صبر کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو کین ڈو نتھنگ. اس کے برعکس عربی کا جو صبر ہے اس کا مطلب ہے کہ نہیں، یو کین ڈو ایوری تھنگ، یو کین کاؤنٹر ایوری ایڈورسٹی. تو یہ اس طرح سے ہے. Is sacrificing a goat when you want to avoid a problem in your life a prophetic tradition, or is it just made up? It's just a made up tradition. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے اور جو قرآن مجید سے بھی اوریجنلی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی آزمائش آتی ہے، اس آزمائش کے نتیجے میں اگر آپ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع ہے اس کے کئی طریقے ہیں. مثلاً آپ نے نفل نماز پڑھ لی، مثلاً آپ نے قربانی کر دی، مثلاً آپ نے کوئی نفلی روزہ رکھ لیا، مثلاً آپ نے قرآن مجید پڑھ لیا. تو یہ آپ کا ایک اسپونٹینیس ایکشن ہوتا ہے جب آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، اس کے نتیجے میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس اسپونٹینیٹی کو آپ برقرار رکھتے ہوئے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مثال کے طور پہ جو ہمارے ہاں یہ طریقہ بن گیا ہے کہ آپ نے صدقے میں کالا بکرا دینا ہے اگر کوئی پریشانی آ جائے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور بکرا ہی دینا ہے. یعنی یہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے جب آپ کی طرف کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتے ہیں. اس جڑنے کے طریقے بہت سارے ہیں. وہ قربانی بھی ہے. آپ جانور کی جب قربانی دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آج میں جانور آپ کے سامنے قربان کر رہا ہوں، کل میری جان کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی حاضر ہے. آپ روزہ، میں نے جیسے کہا نا کہ آپ بعض دفعہ چیریٹی میں پیسے بھی دے دیتے ہیں. تو جسٹ لیو اٹ ٹو یور اون سیلف کہ جب آزمائش آئے گی تو اس کے نتیجے میں آپ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیا کریں گے. جو بھی آپ کریں گے وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہے. وہ جیسے میں نے کہا وہ قربانی بھی ہو سکتی ہے، وہ انفاق بھی ہو سکتا ہے، وہ نفلی نماز بھی ہو سکتی ہے، وہ نفلی روزہ، کوئی بھی اچھا کام ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ خاص طور سے بکرا ہی ذبح کیا جائے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اس کو ایک میکینیکل چیز سمجھ لیا کہ ادھر آزمائش آئی ادھر آپ نے بکرا ذبح کر دیا. اس کا ایسے کوئی لنک نہیں ہے. یہ ایک وائڈر کانوٹیشن میں اس بات کو سمجھنا چاہیے. خواتین حضرات، آج کے ہمارے اس اب نشست کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، سوالات بھی اور مزید موجود نہیں ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.